बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, अभी रिसेंटली आपने देखा कि बहुत अहम मुलाकातें हुई, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें कर रही है, एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर कल सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। ये मुलाकातें ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती हैं कि एक ज्वाइंट सेशन हो रहा है 28 तारीख को, मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और उसमें अभी शुनीद है, अभी ये गुफ्तगू ड्राइंग रूम की सियासत की हद तक है कि जनाब कोई बहुत बड़ी कानून साजी, और उसके लिए ऑब्वियसली नंबर गेम 2/3 मेजॉरिटी अगर आईनी तरमीम की तरफ बात जाती है तो उसके लिए बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की 6 नेशनल असेंबली की सीट्स और 2 मखसूस नशिस्तें डालकर फिर भी नंबर गेम पूरी नहीं होती। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान इवन एट दिस मोमेंट हुक्मरान इत्तेहाद को किसी भी किस्म की सपोर्ट का इंदिया दे देते हैं या अनाउंस कर देते हैं तो ऑब्वियसली मॉरली अखलाकी तौर के ऊपर काफ़ी बड़ी जीत होगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है। बट बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इस ज्वाइंट सेशन की पर्पस क्या है, इसको बुलाने का, मुश्तरका इजलास को बुलाने का पर्पस क्या है। मेरे नज़दीक ये भी हो सकता है मुमकिनात में से एक पैगाम दिया जाए कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुत्तहिद हैं और एट दिस मोमेंट अपोजिशन में गालिबन सिर्फ अचकज़ई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू है, बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं जो शेर इक़्तिदार में इस टाइम के ऊपर अंडर डिस्कशन है और इन्हीं खबरों को आज हम भी डिस्कस करेंगे इस शो में। आज के मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पर्सन एंड एनालिस्ट मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट मुनीब फारूक साहब और सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट अजमल जामी साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं मंसूर अली खान साहब से गुफ्तगू का। खान साहब, आपका शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो ज्वाइंट सेशन एट दिस मोमेंट जहां पर आईनी तरमीम की भी बात हो रही है, जहां पर नंबर गेम अभी ऑब्वियसली पूरी नहीं है हुक्मरान इत्तेहाद के पास, लेकिन ज्वाइंट सेशन की क्या जरूरत पेश आ गई हुकूमत को एट दिस मोमेंट जहां पर सदर पाकिस्तान की भी मुलाकातें हो रही हैं फजलुर रहमान साहब से, मोहसिन नकवी साहब भी जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तवातुर से मुलाकातें हो रही हैं फजलुर रहमान साहब से। देखिए राय साहब, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं अभी तक हुकूमती बेंचेस की जानिब से। कुछ का कहना है कि हाँ वो कोई तरमीम करने जा रहे हैं आइन के अंदर जजेस के हवाले से, लेकिन कुछ जिस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से कुछ ना कोई खिचड़ी तो पक रही है और इस सिलसिले में ऐवान इक़्तिदार के अंदर इस्लामाबाद की सड़कों पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह हम बड़े कई हफ्तों से अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है आने वाले चीफ जस्टिस का वो नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से डाउट्स जो है वो और भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो गेम प्लान क्या है? अभी तक तो हुकूमत ने तमाम तर पत्ते जो है अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं, लेकिन आई होप, मैं यही दुआ कर सकता हूं कि जो कुछ भी करेंगे आईनी और कानूनी तरीके से ही करें, कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम ना कर दें। ये ना हो कि इस चीज़ को करते करते वकला बरादरी को जो है वो नाराज़ कर दें और पता लगे कि जनाब पहली जो दीगर सियासी जमातें जिस तरह सड़कों के ऊपर हैं तो पता चले वकला बरादरी भी जो है वो सड़कों के ऊपर पहुंच जाए। बस यही दुआ की जा सकती है। मुनीब फारूक साहब, नंबर गेम तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, हुक्मरान इत्तेहाद के पास आईनी तरमीम के लिए तो भी नंबर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी 6 नशिस्तें और 2 मखसूस भी मिला ले तो फिर भी नंबर गेम तो पूरी नहीं हो रही। आपके पास क्या खबरें हैं? ऐसा बहुत शुक्रिया। और देखिए, मेरे ख्याल में ये नंबर्स का तो खैर हम सबको अंदाजा है ही। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि मंसूर अली शाह साहब से क्या, अब वो जारी बात है इस वक्त सीनियर पियोने जा जाएं, मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक क्या खतरात हैं इस हुकूमत को। देखिए, इतना ब्लेटेंट तो नहीं हो सकता कि बस ये होकर ही मंसूर अली शाह साहब ओथ लेंगे और आ जाएंगे और अगले दिन कोई केस ऐसा सुनेंगे कि हुकूमत तो फारिग हो जाएगी। ये तो खैर नहीं, ऐसा फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जो चीज है कि जी हमने तरमीम करनी है, इसको आप 2 चीजों से लिंक कर लें। एक तो ये कि अब कुछ चीजें आप जारी बात है नहीं खुलकर टेलीविजन के ऊपर बात नहीं कर सकते, उनसे मसाइल भी हो जाते हैं। लेकिन एक तो बात यह है कि हुकूमत को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद कुछ दिनों में मिला है कि जी कोई इतना काम खराब नहीं होगा और मंसूर अली शाह साहब आएंगे और वो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे अगर आ भी जाते हैं, और तो हालात शायद इतने खराब नहीं होंगे। हाँ, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें जो इस वक्त हो रही हैं वो उस वक्त शायद ना हो पाए, लेकिन शायद हुकूमत कोई वाटर टाइट गारंटीज चाह रही है। हुकूमत ने क्या चाहनी है, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट चाह रही होगी और बहुत सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। जहां तक बात तरमीम की है, देखिए अब इस वक्त वफाकी वजीर कानून है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, जनाब आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने
جو لینگویج ہے باقاعدہ طور پر آرٹیکل 239(1) کی، اس کو ذرا وہ تھوڑی سی شاید کوئی لبرل انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کریں، آلدو اس میں سکوپ کوئی نہیں ہے، اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے، ایک طریقہ ہے ترمیم کرنے کا، اسی طریقے سے ہی معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن میں اب ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں ایک چیز، یہ یا تو دے آر، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آئی ایم اوور دیٹ پرٹیکولر پرسن، کہ یار میں بالکل آئی مووڈ فارورڈ، میں آگے بڑھ گیا ہوں. تو حکومت کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے وہ ان کو ذہن میں ہے کہ قاضی فائزہ صاحب والا معاملہ تو اب کنکلوڈ ہو رہا ہے اور اب ہمیں آگے کیا سوچنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹل دے آر ٹرائنگ کہ یار کسی نہ کسی طرح سے اگر ہمیں کوئی ایڈڈ بینیفٹ ملتا ہے تو مل جائے. ترمیم کے حوالے سے نمبر گیم وہی ہے جو ہم سب کے پاس ہے اور ساروں کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حکومت مکمل کانفیڈنٹ ہو گئی تو آپ کو شاید اگلے 2 دنوں میں یہ خبریں بالکل ڈائی ڈاؤن کر جائیں گی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے اور حکومت کوئی اور لیجسلیشن پیش کر سکتی ہے. ایک پالیسی بیان جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اور ہم سنتے بھی رہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد اس پر بھی آ سکتا ہے اور شاید پارلیمان. لیکن منیر صاحب یہاں پہ بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ خواجہ آصف صاحب کی کہ اکتوبر کے بعد 8 فروری کے الیکشن کو بھی کھولا جا سکتا ہے، یہ ہم سن رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ ایٹ دس مومنٹ. دیکھیے ریلیونٹ بالکل، انہوں نے یہ بات ضرور اس کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اب اف یو بریک اٹ ڈاؤن اور اس کو آپ اگر ذرا کھلا طریقے سے کریں تو سب سے بڑا سٹیک کس کا ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد کا جو ڈسپنسیشن ہے، اور اس کا پہرے دار کون ہے؟ اس نظام کا پہرے دار بصد احترام نہ خواجہ آصف صاحب ہے، نہ مسلم لیگ نون ہے. اس نظام کی پہرے دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 2018 کے انتخابات کی پہرے دار بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اگر تو یہ واقعی خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے 2-3 ایک انٹرویو مجھے بھی دیا اور بھی بہت سے لوگوں کو دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے ذکر ضرور کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ڈاؤن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ وی ول فائٹ ٹل دی اینڈ، اور یو نو ان سو مینی ورڈز ہی سیڈ دیٹ. وہ فائٹ ٹل دی اینڈ گورنمنٹ نے نہیں کرنا، وہ فائٹ تھرو اینڈ تھرو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب پھر اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا سکہ چلتا ہے. بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر تو یہ ہوا کہ جی واقعی وہ جو جی پٹیشن ایک کوئی پینڈنگ پڑی ہے، وچ فرینکلی میں نے اس کو ٹریک نہیں کیا کہ اس کی کیا سٹیج ہے، لیکن اگر تو وہ پٹیشن ابھی بھی اٹس الائیو اینڈ ککنگ اور وہ پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جی 8 فروری 2024 کا انتخاب بہت بری طریقے سے ایک متنازع انتخاب تھا، لہٰذا اس کو کلاک کو ریورس کیا جائے. تو اگر تو اسٹیج اس بات پر چلی گئی تو دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہینڈز ڈاؤن اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہے ٹھیک ہے جی اب عدلیہ نے فیصلہ کر لیا تو سارے گھر چلے جائیں، وہ تو سمجھیں آپ کے ایک اٹ ول بی اے اسٹارٹ آف اے نیو ایرا، نیو ریولیوشن. لیکن جس کی لائکلی ہوڈ بہت کم ہے، بٹ اگر یہ اسٹیج آتی ہے تو پھر نو ہولڈز بارڈ والی سچویشن ہے، شاید اس اسٹیج تک جانے ہی نہ دیا جائے کسی کو. جامی صاحب، ڈو یو تھنک the game is on, the fight is on, as منیب صاحب said, یہ کنکلوڈ کہاں پہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کہاں پر جا کے یہ معاملات کنکلوڈ ہوں گے؟ بہت شکریہ رائے صاحب. ابھی تو اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کہانی چل رہی ہے فریقین کی جانب سے. جہاں منیب صاحب نے بات چھوڑی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ دیٹ از ون آف دی میجر ریزن جس کی وجہ سے شاید جو آئینی ترمیم ہے اس کا پلان کیا جا رہا تھا. ادروائز تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ خبر تھی کہ ایک لارجر بینچ بن سکتا ہے ریگنگ کے اوپر نئے چیف جسٹس کی آمد کے بعد، اور آبویسلی اگر ان کے سامنے ایسا کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہ اسے انٹرٹین کریں گے. یہی وہ ایک بنیادی مسئلہ یا تشویش کا مدعا ہے جس کی وجہ سے شاید آئینی پیکج کی کہانی ڈسکس کی جا رہی ہے. حکومت آن دا فیس تو یہ کہہ رہی ہے برسٹر کیل ہوں یا اطاعت آرڈ ہوں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں جناب آصف علی زرداری صدر مملکت اور جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تشریف کیوں لے کر گئے؟ کیا خیر سگالی کا وہ کوئی مشن تھا یا کوئی عیادت کرنی تھی یا کوئی پھول پیش کرنے تھے؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور مولانا نے بھی وقت لیا ہے، اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ اسی مدعے پر بات کرنے گئے تھے اور ان سے ان کی حمایت مانگنے گئے تھے. جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے تو اس میں 2/3 آئینی ترمیم کو چاہیے، حکومت کو نہیں چاہیے. یہ ایک جملہ دلچسپ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس کے لیے ابھی بھی کئی اراکین قومی اسمبلی ایسے موجود ہیں جن کی فیٹ یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ وہ ابھی آزاد کہلا رہے ہیں.
تو وہ جو اطلاق ہوتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا وہ صدر کے انتخاب میں، وزیر اعظم کے انتخاب میں یا پھر آئینی ترمیم کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے سربراہ نے، پارلیمانی رہنما نے ہدایت دی ہے، اس کی وائلیشن آپ کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی قرار پائیں گے. لیکن اگر کوئی شخص، اگر کوئی پارلیمنٹیرین آزاد ہے ابھی کاغذوں میں، تو وہ اس قدغن سے بچ جائے گا. بٹ سم ہاؤ دیر از سم تھنگ جو گورنمنٹ، پہلے میری اطلاع ہے کہ منڈے کو اجلاس بلایا قومی اسمبلی کا، اور اس کے بعد پھر سینٹ کے اجلاس کی اور مشترکہ اجلاس کی بھی کہانی ہم سن رہے ہیں. All is not well. This is exactly why they had to go to see Maulana Fazlur Rahman. منصور علی خان صاحب، ایز جامی صاحب سیڈ 41 ممبران کے میں بھی وہ کنسیڈریشن میں ہوں کہ بہت سارے ممبران ابھی بھی آزاد کنسیڈر کیے جا سکے. از اٹ پاسبل ایون کہ جو بائنڈنگ ہے، جس قسم کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا مخصوص نشستوں کے اوپر اور ایوری تھنگ، وہاں پر یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ اراکین ابھی بھی یہاں سے وہاں چلے جائیں؟ دیکھیں دو ایسپیکٹس ہیں اس ساری چیز کے، ایک تو قانونی اور ایک سیاسی. قانونی طور پہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یس، ظاہری بات ہے، اگر تو آپ آزاد ہیں اور آپ کی حیثیت ویسی ہی برقرار ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک آپ کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ نہیں لگائی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہاں یقینی طور پہ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ واقعی آزاد ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ووٹ ان کو کس کا پڑا ہے، کس سیاسی جماعت کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب کہانی یہاں تک آتی ہے نا، تو پھر مورل شالرز اور ایتھکس وغیرہ جو ہیں وہ میرے اور آپ کے درمیان ٹاک شوز کی زینت ہی بس بن سکتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب فرینکلی اسپیکنگ، آپ اگر ماضی کا ایک واقعہ یاد ہو، جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس ٹیکنیکلٹی کے بڑے مزے اڑائے ہوئے ہیں. جب 14 لوگوں نے ادھر سے ادھر جمپ مار لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. تو جب اس وقت ضمیر نے کہا تھا ووٹ دینے کے لیے، تو ابھی بھی ضمیر کوئی نہ کوئی کام کر جائے گا. اب یہ کون سے والا ضمیر ہے، یہ نام والا ضمیر ہے یا اندر والا ضمیر ہے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. تو یہ تو ہو گئی قانونی بات. اب اگر سیاسی بات کی آپ بات کریں تو اگر چند لوگوں نے، مطلب کھل کے بات کرتے ہیں نا، لوٹے ہو جائیں، اگر وہ لوٹے ہو گئے اور ادھر سے ادھر چلے گئے اور جا کے انہوں نے اس ترمیم کے حق میں اگر ووٹ دے دیا، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ان کا کیا حال ہوگا، یا ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کی جانب سے ان کا کیا ری ایکشن آئے گا، یہ دیکھنے سے تعلق ہوگا. لیکن پھر ظاہری بات ہے، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، میں نے ریسنٹلی ابھی ان کا انٹرویو کیا، تو انہوں نے اس انٹرویو کے اندر ایک بڑی حیران کن بات مجھے بتائی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بہت سے ایم این ایز جو ہیں، جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں سے اپروول لے کر آئے ہوئے ہیں، کہیں پہ کچھ یقین دہانیاں کروا کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، آپ جہاں کہیں گے وہاں پہ ووٹ ڈال دیں گے. اور یہ یقین دہانیاں کروائی گئی ہے. تو اگر کل کو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے ادھر نہیں ادھر ووٹ ڈالنا ہے، تو وہ ڈال دیں گے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کی جیت بھی جو ہے وہ انہی کی منہون منت ہے. تو ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے جس میں میرے خیال میں نہ آپ سمجھ پائیں گے نہ میں سمجھ پاؤں گا کہ آخر یہ گیم ہو کیا رہی ہے. اور یہ جو جامی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اگر حکومت نے واقعی اس قسم کا کوئی گیم پلان بنایا ہوا ہے تو اس میں آپ کو حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ یقیناً اس میں سے بہت سے لوٹوں کے سہارے جو ہے یہ کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکے گا. اس میں جی جامی صاحب، ایک مجوزہ طور پر 2-3 آئیڈیاز ہیں جو اسلام آباد پنڈی کی شاہراہوں پر سیاسی، صحافتی اور غیر سیاسی، غیر صحافتی چائے خانوں پر ڈسکس ہو رہے ہیں. غیر سیاسی غیر صحافتی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی ظاہری بات، اگر آپ کسی چائے والے کوئٹہ ڈھابے بیٹھے ہیں تو وہاں غیر سیاسی، غیر صحافی لوگ ہی بیٹھے ہوں گے نا رائے صاحب. وہ زیادہ امپورٹنٹ. تو جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں 2-4 ایسے کلیے ہیں جو زیر بحث آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شاید ججز کی جو عمر ہے سپریم کورٹ میں وہ 65 سے 62 کرنے کا فارمولا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ٹیکنیکلی کئی ایک اہم لوگ جو سینیورٹی میں آتے ہیں 62 سے 65 ریورس گیئر. جی ریورس گیئر، جی 65 سے 62. اوکے. تو وہ اس سلسلے میں پھر جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ ٹیکنیکلی اس ایج لمٹ میں آ کے فارغ ہو جائیں گے، تو پھر آپ نیچے سے کوئی بندہ لے لیں گے. دوسرا پیمانہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ شاید ٹاپ 5 میں سے کوئی ایک حکومت چنے، وہ تھوڑا سا اس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں. تیسرا جو ایکویشن تھی جو ہم عرصے سے مہینوں سے سن رہے تھے کہ شاید موجودہ چیف جسٹس کی مدت میں توسیع والا معاملہ، تو میری ذاتی اطلاع کے مطابق یہ تیسری آپشن اسٹینڈز نو ویئر ناؤ، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی مقررہ مدت کو سبکدوش ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں تو سب سے جو زیادہ شور ہی قاضی صاحب کا مچا ہوا تھا کہ جی جوڈیشل پیکیج آئے گا، ایج بڑھ جائے گی اور وہ معاملات چلتے رہیں گے. لیکن آپ نے تو ایک نئی خبر دے دی ہمیں کہ ریورس گیئر بھی پاسبل ہے. منیف فاروق صاحب، میں نے تو یہ تک بھی سنا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر مدت میں اضافہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ کا جو ہے نا اپنا پارلیمان کی چھتر چھایا کے نیچے ہو. لیکن میری جو ذاتی ناقص معلومات ہے اس کے مطابق میرا خیال یہ ہے
کہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر کے سبکدوش ہو جائیں گے۔ नारिन, यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।